learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 57। व अम्मल्लज़ीना आमनु, लेकिन जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहाती, और जिन्होंने नेक अमल किए, फ़युवफ़्फ़ीहिम, उन्हें वो पूरे पूरे देगा, उजूरहुम, उनके अजर। वो लोग जो अल्लाह ताला पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, मौत के बाद की ज़िंदगी पर और इन सब अमूर पर ईमान लाए जिन पर ईमान लाने का उन्हें हुक्म दिया गया है, और जिन्होंने नेक अमल किए। अमाल सालिहा से मुराद वो तमाम अमाल है जिनका ताल्लुक दिल, जुबान और बदन से है। वो अमाल जिनको रसूलों ने मतलूब करार दिया, जिनका मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है, उन्हें उनका अजर पूरा दिया जाएगा। दुनिया में इज़्ज़त, एहतराम, पाकीज़ा ज़िंदगी और मदद और मुकम्मल सवाब आखिरत में मिलेगा, जहाँ अल्लाह ताला का मज़ीद फ़ज़ल व करम भी होगा। ईमान वालों को पूरा पूरा अजर ईमान और नेक अमाल और जहालत को छोड़कर फर्मा बरदारी इख्तियार करने की बुनियाद पर दिया जाएगा। वल्लाहु, और अल्लाह, ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। वो ज़ालिमों पर गज़बनाक है, उनसे नाराज़ है। जुल्म इस कायनात की फितरत के खिलाफ है, क्योंकि ज़ालिम हकदार को उसका हक नहीं देता। अल्लाह ताला आदिल है, इसलिए ज़ालिमों को पसंद नहीं करता, और वो कैसे अपने बंदों पर जुल्म कर सकता है जबकि उन्हें उनके अमाल की जज़ा देता है। ज़ालिका, ये, नतलूहु अलैका, हम तिलावत कर रहे हैं इसे आप पर, मिन आयाती, आयात में से, व ज़िक्री, और ज़िक्र, अल हकीमी, बहुत हिकमत वाले से। अल्लाह ताला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर एहसान है कि हिकमत वाला कुरान उन पर नाजिल किया। पुर हिकमत आयात और नसीहत से मुराद कुरान हकीम है। अल्लाह ताला ने कुरान में हलाल और हराम के अहकामात बयान फरमाए, अम्बिया के हालात और वाक़यात और मोजज़ात बयान फरमाए, जिनसे हमें साबित कदमी, दिल का सुकून और इबरत हासिल होती है। व ज़िक्री, और नसीहत, इसमें पिछली कौमों के हालात और वाक़यात से नसीहत की जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला की सिफ़ात का जिक्र है। इसमें इंसान की पैदाइश, उसकी ज़िंदगी, उसकी मौत, उसके हिसाब किताब और हमेशा की जन्नत और जहन्नम का जिक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदाई मिशन से मोहब्बत, उसके लिए कोशिशें और उनके रास्ते में आने वाली रुकावटों और जान निसारों की कुर्बानी का जिक्र है। कुरान पाक में सारी इंसानियत के लिए नसीहत है, इसीलिए कुरान मजीद हकीम है और हिकमत जिंदा मखलूक की सिफ्त है। कुरान पाक दिलों की जिंदगी के लिए आया, अकल की गज़ा के लिए आया, जिंदगी को बदलने के लिए आया। इसमें कोई भी बात अकल के खिलाफ नहीं है, कोई ऐसा वाक़या नहीं, और ना ही कोई ऐसी बात जो इंसानी फितरत के खिलाफ हो। कोई ऐसा मजमून नहीं है इसमें जो इंसान की समझ से बालातर हो। इन्ना मसाला ईसा, बिलाशुबा ईसा की मिसाल इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक, का मसाली आदमा, आदम की मिसाल जैसी है। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है जिनको सभी बशर तस्लीम करते हैं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम मारूफ तरीके के मुताबिक मर्द और औरत के ताल्लुक से वजूद में नहीं आए, बल्कि बराह रास्त अल्लाह ताला के हुक्म से वजूद में आए। जब माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुए, फिर भी आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी तरह बाप के बगैर पैदा होने की बिना पर कैसे अल्लाह ताला के बेटे हो जाएंगे। खलक़हू, उसने पैदा किया उसे, मिन तुराबिन, मिट्टी से, सुम्मा काला लहू, फिर इससे कहा कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो गया। अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से बनाया, उन्हें बगैर माँ बाप के पैदा किया। इसलिए ईसाइयों के लिए तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के बारे में भी वही अकीदा रखना लाजिम आता है जो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रखते हैं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा होने की वजह से माबूद हो सकते हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम तो माँ और बाप दोनों ही के बगैर मिट्टी से पैदा किए गए हैं। फिर अल्लाह ताला ने उससे कहा कि हो जा, तो वो हो गया। इससे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का एहसास दिलाया है कि सिर्फ उसके कुन कहने से हर चीज वजूद में आती है। अल हक्कु, हक है, मिन रब्बी का, तेरे रब की जानिब से, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ बयान किया है वो हक है, वो आला तरीन सच्चाई है। अंबिया के वाकयात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत की खसूसी तरबियत है। फला तकुन, तो ना हो आप, मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से। तो आप इसके बारे में किसी शक में ना रहें कि ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला के बंदे, उसके रसूल और उसका कलमा और रूह हैं। अल्लाह ताला ने हक को दलाइल के साथ वाज़े किया, इसलिए फमाजा बादल हक की इल्लत दलाल, फिर हक के बाद गुमराही के सिवा क्या है। सूरह यूनुस आयत 32।
فمن تو جو کوئی حاجہ کا جھگڑا کرے آپ سے فی ہی اس میں من بعد ما جاءک اس کے بعد جو آ گیا آپ کے پاس من العلم علم میں سے، یعنی اگر اب آپ سے کوئی جھگڑا کرتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا کر رب کے مقام پر لاتا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقینی علم کے ساتھ دلائل کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، تو یہ ثابت ہو جاتا ہے، اور ایسے یقینی علم کو نہ ماننے والا ضد میں مبتلا ہے، اس کی بحث محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت اور ضد کی وجہ سے ہے۔ ایسے شخص کا مقصد حق کی پیروی کرنا نہیں، اس لیے دلائل کے ساتھ اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقصد کے لیے مباہلہ کا طریقہ اختیار کیا جائے گا تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ فَقُلْ تو آپ کہہ دو، تَعَالَوْا آؤ، نَدْعُو ہم بلاتے ہیں، أَبْنَاءَنَا اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا اور اپنی عورتوں کو، وَنِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا اور اپنے آپ کو، وَأَنفُسَكُمْ اور تمہیں بھی، ثُمَّ نَبْتَہِلْ پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، فَنَجْعَلْ پھر ہم کریں، لعنت اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ اس آیت میں مباہلہ کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اگر دو گروہوں کے درمیان دلیل سے بات کو نہ مانا جائے تو آخری چیلنج مباہلہ کے ذریعے دیا جاتا ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ مباہلہ ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کرنے کو کہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے فریقین جو ہیں اپنے بال بچوں کو لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے لیے جب نکلے تو آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نجرانی عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور انہوں نے باہم مشورے سے مہلت مانگی۔ مشورے میں ان کے ایک عالم نے کہا کہ بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہوں۔ پھر ایک پیغمبر سے مباہلے کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ تمہارے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اس لیے بہتر ہے ہم صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف نکل جائیں۔ عیسائیوں کے مباہلہ نہ کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو یہ وادی ان پر آگ برساتی۔ امام بخاری نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نجران کے نصرانیوں کے دو سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مباہلہ کے لیے آئے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم اگر یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ہم نے مباہلہ کیا تو ہم اور ہمارے بعد ہماری نسل کبھی فلاح نہیں پائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ صحیح بخاری 4380۔ اِنَّ ھَذَا بلا شبہ یہ لَھُوَ الْقَصَصُ البتہ وہ قصے ہیں الحق جو سچے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یقیناً یہ سچا بیان ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے جسے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا اور اس کی جانب سے روح اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ اور نہیں کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت درست نہیں، کوئی اس کا حق نہیں رکھتا، اور یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد رب مانیں اور صرف اسی کی غلامی اختیار کریں، صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کریں، اللہ کے سوا کسی اور سے ہدایت نہ لیں، چاہے آداب اور اخلاق کے معاملات میں ہوں، چاہے زندگی کے طور طریقے ہوں یا چاہے قانون ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بلا شبہ اللہ لَهُوَ العزیز سب پر غالب ہے، الحکیم و حکمت والا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ حکمت والا ہے جو ہر چیز کو صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ وہ کافروں کے ذریعے سے مومنوں کی آزمائش کرتا ہے جس سے مومن قولی اور عملی طور پر جہاد کرتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں یعنی وہ توحید اور حق کو قبول کرنے سے اعراض کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ دنیا کا فساد شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اور اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ سورہ الانبیاء آیت 22۔ قُلْ یا اہل الکتاب آپ کہہ دیں اے اہل کتاب تعالوا الی کلمات
آؤ اس کلمے کی طرف سواءن جو برابر ہے بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اس کلمے سے مراد وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر سب متحد ہو سکتے ہیں، جس پر تمام رسولوں کا اتفاق ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ اسلام کی پکار ایک اللہ کی پکار ہے، زندگی کا ہر کام ایک اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی پکار ہے۔ انبیاء کی اصل تعلیمات اور عقیدہ مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک جیسا ہی ہے۔ انبیاء کی اصل تعلیم توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات، صفات، اختیارات میں ایک مانا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی انسان کو وہ مقام نہ دیا جائے جو کائنات کے مالک کے لیے خاص ہے۔ اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے عقیدہ توحید میں کوئی فرق نہیں ہے، عقیدہ توحید ایک ہی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے توحید کا اقرار تو کیا، لیکن عملی طور پر وہ سب کچھ اختیار کر لیا جو توحید کے خلاف تھا۔ توحید اپنی خالص شکل میں صرف قرآن اور اسلام میں موجود ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے زبان سے اللہ تعالیٰ کو رب کہا، لیکن اپنے نبیوں اور بزرگوں کو رب انہوں نے بنا دیا۔ عملی اعتبار سے وہ عقیدہ توحید پر نہیں ہے۔ اللہ نعبد کہ نہ ہم عبادت کریں الا اللہ مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اپنا توکل، محبت، خوف اور امید کا تعلق اسی سے رکھیں، اس کے ساتھ کسی نبی، ولی، کسی بت، حیوان کو شریک نہ کریں۔ ولا یتخذ اور نہ بنائے بعدنا بعض ہمارا بعدن بعض کو اربابن رب من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ہم کسی مخلوق کی بات مان کر خالق کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ یہ کام مخلوق کو خالق کا مقام دینے کے برابر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑے، فَقُولُوا تو آپ کہہ دیں، اشہدوا گواہ ہو جاؤ بِأَنَّنَا مسلمون کے بلا شبہ ہم مسلمان ہیں۔ جب اہل کتاب یا دوسرے غیر مسلموں کو اس بات کی دعوت دی جائے اور وہ تسلیم کر لیں تو وہ دوسرے مسلمانوں کے برابر ہو جائیں گے، ان کے حقوق اور فرائض دوسرے مسلمانوں کے برابر ہوں گے، اور اگر وہ تسلیم نہ کریں تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو انہیں گواہ بنا کر یہ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایمان والے جب کسی شک کو شبہ میں پڑیں تو ان کے لیے ایمان کی تجدید کرنا ضروری ہو جاتی ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت پر شکر ادا کریں۔ اس لیے آپ کہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہیں۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما تحاجون تم کیوں جھگڑتے ہو فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نجران کے عیسائی اور یہودیوں کے احبار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آپ سے مباحثہ شروع کیا۔ احبار نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائیوں نے کہا وہ عیسائی تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اپنے دین کے معاملے میں وہ گمراہ کر دیں۔ ان کے جھگڑے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے عقائد میں شک و شبہ پیدا کر دیا جائے۔ جھگڑے کے پس منظر میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ نبوت ان کی اولاد میں رہے گی، اس طرح وہ یہ فضیلت اپنے نام کروانا چاہتے تھے۔ وما انزلت حالانکہ نہیں اتاری گئی التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل الا من بعدہ مگر بعد اس کے افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود اور عیسائیوں کے جھگڑے کا فیصلہ یہ کہہ کر کیا کہ اس بات میں کیوں بحث کرتے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی، نہ مشرک، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا سب سے زیادہ حق تو ان کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے پہلے گزرے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو؟ یہ دعویٰ تو عقل کے خلاف ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔